नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे आए और अपनी कौम से कहा कि क्या मैं तुम लोग को वो कलमा बताऊं जिससे तुम फारिस और शाम के बादशाह बन जाओगे। वो जब बिजनेस करते हैं वो सच बोलते हैं। तरक्की की वजह कुछ तो है ना। सारा अरब 100 साल, ये बड़ी कम अमाउंट है अगर सल्तनत बनाने की बात की जाए। एक आलिम से किसी ने पूछा, मैंने उन आलिम को सुना ये जवाब देते कि जी ऐसा कोई तरीका बताएं कि मैं सबको खुश भी कर लूं और तब्दीली भी आ जाए। तो ये मिसालें हमारे लिए कि जब अल्लाह साथ है तो फिर सब कुछ साथ है। असहाबे का 7 लोग थे, 7 लोग, पूरे रूम को वक्ता डाल दिया था उन्होंने जब बादशाह के सामने ऐलान किया कि भाई हम तुम्हारी करप्शन नहीं मानते। क्या अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है कि जब नौजवान तहरीक पकड़ते हैं तो मोजज़ात होते हैं। जब शुरहली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है। इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर के पुलिस ऑफिसर्स, और पिछले वीक मैं आया था, आप में से कुछ लोग ने सेशन अटेंड किया होगा, तो बहुत मुझे एनर्जी फील हुई। रियली मुझे खुद बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप सबसे बात करके, स्पेशली आपकी तवज्जो देख के, आपका पैशन देख के। फिर जो सवालात किए आप में से कुछ लोगों ने, वो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आप लोग में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा तड़प है आप लोगों के अंदर कि आप ट्रेनिंग के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लास्ट वीक मैंने आपसे किरदार साजी के ऊपर थोड़ी सी एक बात की थी कि किरदार साजी क्यों ज़रूरी है और किरदार अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं और माशाल्लाह एक ऐसी कंट्री का हिस्सा है जो एटॉमिक पावर है, जो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है। कोई हमें आंखें नहीं दिखा सकता अल्लाह के फजल से, क्योंकि यहाँ के लोग बहादुर मशहूर हैं, यहाँ के लोग बड़े जानसार मशहूर हैं और माशाल्लाह उन लोगों में आप भी आते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत, जितना हम शुक्र करें ये कम है। तो कुरान की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुरान में सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत है, आयत नंबर 11, उसमें कहते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी तक नहीं बदलता, उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता अल्लाह जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। ये बड़ा बेसिक रूल है, याद रखें कि जिन लोग को खुद बदलने की चाहत नहीं है, जिन लोग को खुद चेंज होने की एक डिजायर नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको नहीं बदलता। और हिस्ट्री इस बात की गवाह, तारीख उठा के देख लें कौन सी कौमें उरूज पे आई हैं। आपको जापान की मिसाल देता हूं मैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा नागासाकी कंप्लीट तबाह, एटॉमिक बॉम्ब गिरा, कंप्लीट तबाही। 20 साल के अंदर अंदर जापान ने लिटरली रबल्स में गर्दो गुबार से अपने आप को खड़ा किया और इस वक्त दुनिया की टॉप कह लें या टॉप 3 इकोनॉमी में जापान का शुमार होता है। दाद देनी चाहिए। देखिए, जिस कौम में जो अच्छी बात है उसकी दाद देनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान कौम है, गैर मुस्लिम कौम है, लेकिन उसूल एक ही है, क्योंकि सारे अल्लाह की मखलूक है। उसूल उनके लिए भी वही है सक्सेस का, असूल उनके लिए भी वही है कामयाबी का। यही कौम जापान, मैं देख रहा था फुटबॉल का वर्ल्ड कप, आप भी देखते होंगे, 2017 का या 18 का गालिबन फुटबॉल का वर्ल्ड कप, 2018 का, उसमें जापान की जब फुटबॉल टीम हारी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो इस कौम का आप मिजाज देखें, इनकी ट्रेनिंग देखें कि फुटबॉल स्टेडियम खाली करते हुए पूरा कूड़ा साफ किया और साफ करके गए, सिर्फ अपना नहीं बाकियों का भी। जिम्मेदार कौम है। ये नहीं कि अपना गंद साफ किया, पूरी चेयर्स पे, सीढ़ियों पे जो गंद वंद पड़ा हुआ था वो उठाया, डस्टबिन में फेंका और क्या इंप्रेशन देकर गए कि कोई बात नहीं, अगर हम फुटबॉल वर्ल्ड कप से आउट भी हो गए तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा के जा रहे हैं, हम स्टेडियम को साफ करके जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी है, सराहनी चाहिए ऐसी क्वालिटी जिस भी कौम में हो। चाइनीज कौम की अगर मैं बात करूं तो 40-50 साल में, 1960 में चाइना को रिकॉग्नाइज करने वाला कोई नहीं था और पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज उस टाइम पे किया था। चाइना को रिकॉग्नाइज ही कोई नहीं कर रहा था, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, क्योंकि वो कह रहे थे ये कहां से उठ गई कौम, इसने कहां तरक्की करनी। लेकिन आज आप देखें कि वो भी वन ऑफ द सुपर पावर्स है कि अमेरिका को आंखें दिखाती है। अगेन उसूल वही है
کہ جو قوم خود چینج نہیں ہونا چاہتی, جو انسان خود تبدیل نہیں ہونا چاہتا, جس انسان میں خود تحریک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا اسے چینج کرنا. ایک انسان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں گرو کرنا, تحریک ہی نہیں چاہتا, اس کے اندر شوق ہی نہیں ہے, اس کے اندر شعور ہی نہیں ہے, اس کے اندر وہ عقابی روح نہیں ہے جو علامہ اقبال نے بتائی, اس کے اندر وہ شاہین ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے چینج آئے گی. پھر عربز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سب سے بڑی مثال جس کے بارے میں ہسٹورینز پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. رومی سلطنت جو تھی, رومن سویلائزیشن, اس کو ہزاروں سال لگے دنیا کو فتح کرنے میں. رومی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی. رومن سویلائزیشن آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں, اٹلی سے شروع ہوئے, پھر پورے یورپ میں چھا گئے, پھر بائزنٹائن امپائر بنایا, یہ ٹرکی میں آ کے, تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی. ترکی میں آ کے جو ہے وہ کانسٹینٹینوپول, قسطنطنیہ, جو سینٹ کانسٹنٹائن کے نام پہ ان کا کیپٹل تھا. سینٹ کانسٹنٹائن ان کا ایک بادشاہ تھا. ہزاروں سال انہیں لگے سلطنت بنانے میں. مورخین حیران ہیں کہ یہ عربی مکہ میں چند ایک لوگ, بدو جنہیں کہتے ہیں نا, بیڈوینز, بدو, جاہل لوگ, ان پڑھ, جاہل, گوار, ڈاکو, مطلب کہ ان کا پیشہ کیا تھا کہ جو مسافر آ رہے ہوتے تھے ان کو لوٹا کرتے تھے. ایک کتاب ہے CSS کی, جو تیاری کرتے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں, پروفیسر پی کے ہٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف عربز. پی کے ہٹی, فلپس کے ہٹی اس کا آتھر کا نام ہے, اورینٹلسٹ ہے, مستشرقین جو اسلامی تاریخ پہ لکھتے ہیں, کرسچنز. تو وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ بدو قوم جس میں کوئی ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا, 100 سال میں 711 سن عیسوی میں اسپین فتح ہو رہا ہے اور ملتان فتح ہو رہا ہے. محمد بن قاسم کہاں تک آ رہے ہیں؟ 711 سن عیسوی میں ملتان تک, اور 712 سن عیسوی میں جو ہے وہ طارق بن زیاد اسپین کو فتح کر رہے ہیں. سارا عرب 100 سال, یہ بڑی کم اماؤنٹ ہے اگر سلطنت بنانے کی بات کی جائے. سارا عرب, یمن, اردن, یہ آج کل کا جو اسرائیل ہے جو قابض ہوا ہے, وہاں پہ شام ہوتا تھا, یہ اس ٹائم کا شام تھا, پورا شام, مصر, موروکو سے اوپر اسپین اور ایجپٹ, الجیریا, اور پھر سینٹرل ایشیا پورا, قازقستان, ازبکستان, ترکمانستان, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے تھے علاقے, اور پھیلتے پھیلتے افغانستان سے آگے سب کانٹیننٹ. 100 سال. اور مورخین کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ آئے اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں تم لوگ کو وہ کلمہ بتاؤں جس سے تم فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو ہنسنے لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فارس اور شام کے بادشاہ, یہ بالکل ایسے ہے کہ میں آپ کو سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ مہینے کے اندر امریکہ اور UK آپ فتح کر لیں گے, تو آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ پاگل ہیں یا یہ پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں کلمہ بتاؤں تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے؟ تو وہ ہنسے اور ہنس کے کہا اچھا بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا صرف قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کہہ دو اللہ ایک ہے, تو دیکھو تمہیں اللہ کیسی ترقی دیتا ہے. اور خالد بن ولید ہنسنے والوں میں سے تھے, کہکا لگانے والوں میں سے تھے, خالد بن ولید. اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جب وائٹ کیسل آف ہیرا ایک علاقہ تھا, وہاں وائٹ کیسل تھا, وائٹ پیلس جیسے وائٹ ہاؤس ہے, اور یزدگارد جو جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی, اس کو غلام بنا کے حضرت عمر کے دور میں جب لائے, تو اس نے اب دیکھا مسلمانوں کا خلیفہ پیوند لگے ہوئے ہیں, شلوار قمیض تو نہیں, جو بھی اس نے پہنا ہوا تھا, یعنی پیوند شدہ لباس میں مسلمانوں کا خلیفہ, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا کے سامنے کھڑے ہوئے تو رونے لگ گئے, حضرت عمر کے دور کی بات. تو صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید آپ سیف اللہ ہیں, اتنی بڑی فتح دی اللہ نے, ہیرا فتح ہو گیا, آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ تو خوش ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ کی وہ بات یاد آ گئی جب کہا تھا کہ تم فارس اور شام کے بادشاہ بنو گے, لیکن میں ہنسنے والوں میں سے تھا, میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. تو یہ 100 سال میں اتنی سلطنت بن گئی, اتنی فتوحات کر لی. وہی بات ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی قوم, اللہ اس کو کوئی پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے.
اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچ کے بیٹھ جائے گا سسٹم تو چینج نہیں ہونا, نہیں جی کرپشن ہی بڑی, کیا کریں, ہر جگہ ایسے ہی ہے جی, تو کیسے چینج آئے گی؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا, میں نے ان عالم کو سنا یہ جواب دیتے کہ جی ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں سب کو خوش بھی کر لوں اور تبدیلی بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ بھی نہیں کر سکے, تو آپ کیسے کر لیں گے؟ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ناراض کرنا پڑا, اپنے لوگوں کی باتیں سننی پڑی, تانے سننے پڑے, کبھی ٹھوکر کھانی پڑی, مکہ سے باہر نکالا گیا, شیب ابی طالب میں گئے, ہجرت کرنی پڑی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو تھوڑی سی تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ تبدیلی کا دور ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں یہ مت سمجھے گا پی ٹی آئی کا ہوں, بار بار تبدیلی کی بات کہہ رہا ہوں. جو بندہ اچھا کام کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ نواز شریف کرے کوئی بھی کرے, ہمیں کسی سے وہ پریجوڈیس نہیں ہے, بغض نہیں ہے. بات اصل میں یہ کہ یہ دور آپ کا دور ہے, ینگسٹرز کا دور ہے. یقین کیجئے میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, سکولز میں جاتا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی, پتہ نہیں کیوں, مجھے ایک انرجی نظر آتی ہے, مجھے وہ اکتاہٹ نظر آتی ہے کہ اب اگ گئے. یہ جو لا سسٹم ہے ہمارا, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں سب اگ گئے, سیدھی سی بات ہے. اور نئی جنریشن میں مجھے بہت ولولہ نظر آتا ہے. اسی لیے میں یہ آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو اندر ایک ڈیزائر پیدا کرنی ہوگی. یہ آیت سے سیکھیں کہ جب تک ایک قوم خود نہیں چاہتی کچھ تبدیل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے. اور علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں کہ قرآن کے بارے میں ہے کہ میرے ذہن سے ایک دم شعر نکل گیا, لیکن اس کا کانٹیکسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن کو ترک کر دیا, اپنے اسلاف کے اسلوب کو ترک کر دیا, تو پھر ذلت ہمارا مقدر بنے. یعنی ہم پھر گئے اسلاف کے طریقوں سے, اور انہوں نے شکایت کی نا شکوہ میں کہ المیہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور فقط مسلمان کو بیچارہ وعدہ حور, کہ مسلمان کو صرف وعدہ حور ہے اور کافر کو حور و قصور یعنی دولت, مال, ترقی ملی جا رہی ہے. تو پھر خود ہی اس کا جواب دیا جواب شکوہ میں کہ جب کفار مسلمانوں کے طور طریقے اڈاپٹ کر لیں تو حور و قصور انہی کو ملتی ہے. آج دیکھیں, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے مثال دے رہا ہوں, میں نے ایز انجینئر یو اے ای میں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں کام کیا ہے. یقین کریں گورے سچ بولتے, ان کے سامنے کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ کا. کئی مثالیں ہیں میرے سامنے, وہ جب بزنس کرتے ہیں سچ بولتے ہیں. ترقی کی وجہ کچھ تو ہے نا, جو مرضی ہم کہتے رہے کافر ہیں یہ ہے وہ ہے, لیکن ترقی کی وجہ وہی طریقے اپنائے, سچ بولنا ہے, ڈیلنگ میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, محنت کرنی ہے, احسان سے کام کرنا ہے, پنکچویلٹی شو کرنی ہے, رزق حلال کی وہاں پہ بہت قدر ہے. یہ ساری چیزوں کی ایسے ایک قوم عروج پہ آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی کی لہریں ہیں, اور آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ ینگسٹرز کی وجہ سے آئیں گی, جو کہ 62% اس ملک کا حصہ ہیں. 62% ینگسٹرز ہیں, اتنے کسی کنٹری میں نہیں. یقین کریں, میں سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے ینگسٹرز کہیں نہیں, 62% پوری دنیا میں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا, تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں, مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو, عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں, سورہ کہف چیپٹر نمبر 18, سورہ نمبر 18 ہے, پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے, 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے, ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا, اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں, جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں, اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا, کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک آنیسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے, اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا, ایک
موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے، کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی ریسورسز نہیں مانگی، کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا ہے نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے، ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی، 2 بندوں. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے.